बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-फातिहा पहली सूरत है मुसहफ के अंदर। मेरी आज सबसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोग आज नहीं लेकर आए तो कल अपने साथ कुरान जरूर रखें, कुरान तर्जुमे वाला, इसलिए कि मैं आपके सामने तर्जुमा पढ़ रही होंगी। होता यह है कि जब दौरा कुरान किया जाता है तो आप उसमें अरबी सारी की सारी नहीं पढ़ पाते, इसलिए कि 2 सवा 2 घंटे होते हैं। हम उसमें अपने लिए कुछ सबक भी लेना चाह रहे होते हैं और हम ये भी चाह रहे होते हैं कि हमने कल रात मिसाल के तौर पे जो तरावी सुनी है, वो पारा जिसकी तिलावत हमने सुनी है, हमें कम से कम ये पता चल जाए, अगर हमें मुकम्मल समझ नहीं आया, कि इस पारे के अंदर अल्लाह ताला ने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, या मुझे पता चल जाए कि मैंने जो कुरान पढ़ा है उस कुरान की मुझे समझ भी आ जाए। तो अगर आज नहीं है तो कल से कोशिश करके तर्जुमे वाला कुरान अपने साथ रखिए, ताकि आप सिंक्रनाइज रहें, आपको पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आप अपने अमल के लिए कोई चीज लिखना चाहें तो वहीं अपने कुरान पर लिख लें। सूरतुल फातिहा कुरान में 2 एंगल से पहली सूरत है। एक तरतीब मुसहफ में, तरतीब मुसहफ कहते हैं जो आपके और मेरे हाथ में हमारी अपनी अपनी कुरान की कॉपी है, इसको मुसहफ कहते हैं। तरतीब मुसहफ में सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा है। तो एक एंगल तो ये हो गया इसके कुरान की पहली सूरत होने का। दूसरा पहली सूरत होने का एंगल इसका ये है, तरतीब नुजूली के एतबार से, यानी जिस तरह से रेवोल्यूशन हुई उस ऑर्डर में सूरतुल फातिहा पहली सूरत है जो मुकम्मल नाजिल हुई। इससे पहले असॉर्टेड आयात अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। जैसे मिसाल के तौर पर पहली वही सूरह अलक, फिर आई सूरह मुज़म्मिल, फिर आई सूरह मुद्दस्सिर, उसके बाद सूरह कलम, और फिर सूरह फातिहा की ये 7 आयात एक साथ मुकम्मल नाजिल की गई। तो सूरतुल फातिहा 2 एंगल से कुरान की पहली सूरत है। फातिहा, फातिहा बना है रूट वर्ड फा ता हा से। आपको पता है कि अरबी जुबान में जो अल्फाज बनते हैं वो कुछ लेटर्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे एक लफ्ज है इल्म, इसका रूट वर्ड क्या होगा? आइन लाम मीम। इसी से बनेगा मुअल्लिम, इसी से बनेगा तालीम, इसी से बनेगा तालमूना, मुख्तलिफ अल्फाज इससे बनेंगे, आलिम, उलमा, ये सब आइन लाम मीम से अल्फाज बनते हैं। अल फातिहा, इसका रूट वर्ड क्या है? फा ताहा। फाताहा का अगर आप बिल्कुल लिटरल मीनिंग्स ढूंढें, आपको अक्सर तर्जुमा मिलता है खोलने वाली, द ओपनिंग सूरा ऑफ कुरान। इसका तर्जुमा यही लिखा होता है, खोलने वाली। एक तो इसको खोलने वाली इसलिए कहते हैं कि जैसे ही आप मुसहफ खोलते हैं तो जो पहला सफा आपको मिलता है उस पर सूरतुल फातिहा लिखी होती है। सूरतुल फातिहा को कुरान का इंडेक्स भी कहा जाता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने अगर कभी सुनी हो, हसन बसरी कहते हैं, हसन बसरी ताबईन के अंदर से आते हैं, बड़े स्कॉलर रहे हैं। हसन बसरी कहते हैं अल्लाह ताला ने टोटल 360 किताबें या 360 मुख्तलिफ रेवलेशंस अपने प्रॉफिट्स पर नाजिल फरमाई। उन 360 को समराइज किया अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबों के अंदर, वो जिनके नाम हम सबको आते हैं, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। अल्लाह ताला ने 360 मुसहफ नाजिल किए या शरीयतें नाजिल की। उन 360 को समराइज किया अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबों में। उन 4 आसमानी किताबों को अल्लाह ताला ने समराइज किया अल कुरान में। उस अल कुरान में जो चीजें असल में थी उन सबको समराइज किया अल्लाह ताला ने अल मुफस्सल में। कुरान का एक हिस्सा है जिसको अल मुफस्सल कहते हैं। सूरतुल हुजरात से लेकर सूरह नास तक के हिस्से को कुरान के अल मुफस्सल कहते हैं। तो हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कुरान में अहकामात दिए उसको समराइज किया सूरह हुजरात से लेकर सूरह नास तक अल मुफस्सल के अंदर, और कहते हैं अल मुफस्सल को अल्लाह ताला ने समराइज किया सूरतुल फातिहा के अंदर, और सूरतुल फातिहा को समराइज किया सूरतुल फातिहा की 4थी आयत के अंदर, जो भी हम पढ़ेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहरहाल मुख्तलिफ स्कॉलर्स की मुख्तलिफ राय हैं, और आप जितना इसको इन डेप्थ समझने की कोशिश करें आपको इसकी गहराई समझ आती जाती है। तो फातिहा को खोलने वाली इसलिए भी कहते हैं कि इससे मुसहफ का आगाज होता है, और क्योंकि ये कुरान का इंडेक्स है, इसमें तमाम वो मजमून एक तरह से आ जाते हैं जिसका आगे जिक्र जो है वो पूरे कुरान में किया जाता है। फातिहा के एक मीनिंग होते हैं द वे आउट,
کسی مشکل سے کوئی راستہ مل جانا. اسی لیے عربی زبان میں وکٹری کو فتح کہتے ہیں. فتح کا روٹ ورڈ بھی فا تا ہا ہے. تو ایک آپ کے سامنے میننگز آ گئے فاتحہ کے کھولنے والی، اور دوسرے آ گئے دا وے آؤٹ. آپ کے اور میرے زندگی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں ان کا وے آؤٹ، ان مشکلات کا حل اس فاتحہ کے اندر ہے. اگر میں اس فاتحہ کو سمجھ کر اللہ سے مانگوں گی دعا کے طور پر، اور میں اس پر عمل کروں گی، تو مجھے زندگی میں اپنی مشکلات کا وے آؤٹ مل جائے گا، اس کا مجھے حل مل جائے گا. اسی طرح سے سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں فاتحہ کو سبع مثانی کہا گیا ہے. سبع مثانی یعنی 7 دہرائی جانے والی آیات اس کا نام دیا گیا ہے. اس کے مختلف نام آپ کو احادیث اور قرآن میں مل جاتے ہیں. تقریباً 26 نام امام سیوطی نے اس کے ڈسکرائب کیے ہیں، جو انہوں نے احادیث اور قرآن سے ڈسکرائب کیے ہیں. تو آپ کو کئی نام اس کے ملتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے موٹے موٹے نام آنے چاہیے. جیسے مثال کے طور پر الفاتحہ، الکافیہ، الشافیہ، اس کو کہتے ہیں ام الکتاب، اس کو کہتے ہیں ام القرآن، اس کو کہتے ہیں سبع مثانی، اس کو کہتے ہیں ایک اور اس کا نام ہے جو آپ کو اور مجھے یاد رہنا چاہیے. وہ نام اس کا جو ہے اس کا تعلق بنتا ہے نماز کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں سورۃ الصلاح. الصلاح، صلاح نماز کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں حدیث قدسی کا الفاظ جو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے بینی و بین عبدی نصفین، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا. اور وہاں پر الصلاۃ تمام اسکالرز کا کنسنسس ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے لیے آیا ہے. اور یہ حدیث قدسی میں کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے، پھر آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے بندے کی ایک دعا ہے. ہر اس بندے کی دعا ہے جس کی فطرت سلامت ہے، جو سوچ سمجھ کر فاتحہ کو پڑھتا ہے. تو 3 آیات میں انٹروڈکشن، 3 میں دعا، اور درمیان میں ایک آیت رہ گئی. میں نے کہا پہلی 3 میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے، آخری 3 میں ایک بندے کی دعا ہے، نیک بندے کی، سلیم الفطرت بندے کی دعا ہے. جو درمیان میں آیت نمبر 4 ہے وہ اصل میں میرا اور آپ کا یا سلیم الفطرت انسان کا اپنے رب سے عہد ہے، جس میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھنا، سورۃ الفاتحہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ آپ کو اور مجھے نماز میں کئی مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے. اس کا بڑا انٹرسٹنگ ایک اسکالر نے انٹرپریٹیشن کیا. وہ کہتے ہیں سورہ ہجر میں جو اس کا نام آیا ہے سبع من المثانی، بار بار 7 دہرائی جانے والی آیات، جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو شاید مسلمان صرف اتنا سمجھتے کہ کیونکہ ہم اس کو سورہ فاتحہ میں بہت دفعہ، اس کو کیونکہ ہم نماز میں بہت دفعہ پڑھتے ہیں تو یہ 7 دہرائی جانے والی آیات بن گئی. آج اگر آپ غور کریں تھوڑا سا، اس وقت کتنے بلین مسلمان ہیں؟ تقریباً 1.5 بلین مسلمان ہیں. اگر 1.5 بلین میں سے آدھے بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں 5 وقت کی، اور دنیا کے مختلف کانٹیننٹ کے اندر مختلف اوقات میں نماز کا وقت ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اور اس نماز کا بیسک حصہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کو مستقل ریپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. آج سے 1450 سال پہلے سبع من المثانی کا جو ٹرانسلیشن تھا، جو فہم تھا، وہ صرف یہ تھا کہ نماز میں پڑھنا. اور آج دیکھیں کتنا ملٹی پلائی ہوا ہے، کتنی تیزی سے آج اس کو آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اور آپ کو ایک دعا سکھائی ہے سورۃ الفاتحہ کی شکل میں، جس میں اللہ نے طریقہ سکھا دیا کہ دعا میں پہلے اللہ کا تعارف کیا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد بندہ اپنی دعا کو سامنے رکھے. شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. سچی بات ہے دور قرآن مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں تشنگی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ سے تفصیل سے بات کی جائے، لیکن موقع نہیں ہوتا. سورۃ الفاتحہ پر ہی اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے ہمارا کافی ٹائم تیزی سے گزر جائے گا. ابھی بھی ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا بیسک اس کے جیمز ہمارے سامنے ہونے چاہیے تاکہ کل کو ہم اپنے آنے والی جنریشن کو اس قرآن کی خوبصورتی سے کم تھوڑی سی ایکنالجمنٹ تو کرا سکیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کل شکر کل تعریف رب العالمین کے لیے ہے. آپ کہتی ہیں الحمد، حمد ایک اردو میں لفظ ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا.
तारीफ एक लफ्ज आता है, एक आता है किसी का शुक्रिया करना. जब आप अलहम्दु का तर्जुमा देखती हैं तो आप क्या पढ़ती हैं? कुल शुक्र, कुल तारीफ. दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं है, कायनात की कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसका आप एट ए टाइम शुक्रिया भी कर रही हो और फिर आप उसकी तारीफ भी कर रही हो. बहुत कम ऐसा होता है कि आप किसी की तारीफ भी कर रही हो और उसका शुक्रिया भी कर रही हो. मिसाल के तौर पर आपने एक बहुत बड़ी सी गाड़ी देखी, आप गाड़ी की तारीफ करती हैं या गाड़ी का शुक्रिया करती हैं? तारीफ करती हैं. आपने कोई एथलीट देखा जो बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है और बहुत कोशिश कर रहा है कि ओलंपिक्स के अंदर उसका नाम सेलेक्ट हो जाए और वर्कआउट करता है और वो फिर उसके बाद अपने मुल्क का नाम आगे बढ़ा भी देता है और गोल्ड मेडल ले लेता है. आप उसकी तारीफ करती हैं या आप उसका शुक्रिया करती हैं? अगर आपका उस मुल्क से ताल्लुक नहीं है तो आप उसकी बस तारीफ करती हैं कि एक अच्छा एथलीट है. मिसाल के तौर पर आपने किसी का बहुत बड़ा घर देखा, आप घर को देख के या आपके शौहर ने आपका घर आपकी पसंद के मुताबिक बनवा दिया, आप घर का शुक्रिया करती हैं या घर की तारीफ करते हैं? आप घर की तारीफ कर रही होती हैं, घर का शुक्रिया नहीं कर रही होती. शुक्रिया किसका कर रही होंगी आप? शुक्रिया हो सकता है आप अपने शौहर का कर रही हो, अल्टीमेटली आप अल्लाह का कर रही हो. तो बाज दफा दुनिया में हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं बगैर शुक्रिया के, बाज दफा हम किसी का शुक्रिया कर रहे होते हैं बगैर तारीफ के. अगर आप इस्लामी तारीख उठाकर पढ़ें तो फिरौन जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में पाला था और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बुलूगत पर पहुंच गए और उसके महल में वापस आए उसको तबलीग करने के लिए, तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने एहसानात गिनवाए थे कि क्या हमने तुमको बच्चा सा नहीं पाला था. मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके एहसानात का शुक्रिया जरूर किया कुरान में, लेकिन उसकी तारीफ नहीं की इसलिए कि वो मुशरिक था. इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में मिलता है. अपने वालिद आजर के साथ उन्होंने क्या मामला रखा? शुक्रिया का या तारीफ का? वालिद थे तो शुक्रिया किया. कुरान में आता है अनिश्कुर ली वली वालिदैक, अपना भी अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो और मेरा भी शुक्र अदा करो, चाहे वो मुशरिक हैं. तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की मेहरबानियों के ऊपर, उनके बाप होने के ऊपर उनका शुक्रिया तो अदा किया, लेकिन उनकी तारीफ नहीं की इसलिए कि वो मुशरिक थे. अल्लाह की हस्ती ऐसी हस्ती है जिसमें हम तारीफ और शुक्रिया दोनों को कंबाइन कर देते हैं. अल मदह व शुक्र, मदह और शुक्र. अरबी जुबान में भी तारीफ के लिए दो अल्फाज आते हैं, एक आता है मदह, एक आता है सना. अगर आप अलहम्दु को डिफाइन करें तो अलहम्दु के अंदर सना भी आता है, मदह भी आता है और शुक्र भी आता है. मदह कहते हैं किसी की ऐसे ही सरसरी तारीफ कर देना. मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि ये मैट बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक. और सना क्या होगा? रेपिटेडली किसी की तारीफ करना. आप अपने बच्चे की तारीफ कैसे करती हैं? बस ऐसे ही या बार बार करती हैं? आप अपने बच्चे की तारीफ बार बार करती हैं. तो अलहम्दु के अंदर मदह भी आता है, शुक्र भी आता है, सना भी आता है. हम अल्लाह के एहसानात का बदला उतार ही नहीं सकते. स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर अलहम्दु कहा. अलहम्दु इसम है, नाउन है. अरबी जुबान में नाउन भी आते हैं, वर्ब्स भी आते हैं. अल्लाह ताला ने यहाँ पर इसम इस्तेमाल किया, वर्ब इस्तेमाल नहीं किया. इसकी हिकमत देखें. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दिया करते थे तो कहा करते थे नहमदहू, हम अल्लाह की हमद करते हैं. अल्लाह चाहता तो यहाँ ये नहीं आ सकता था नहमदहू रब्बिल आलमीन? आ सकता था ना. हम करते हैं. ये स्कॉलर्स की बातें, ये मेरी बातें नहीं जो मैं आपको बता रही हूँ. ये स्कॉलर्स ने दलाइल निकाले हैं, ये स्कॉलर्स ने वर्क किया है. उन्होंने देखा है कि अल्लाह ताला ने आखिर यहाँ पर अलहम्दु क्यों इस्तेमाल किया. वो कहते हैं अल्लाह ने यहाँ पर फेल इसलिए इस्तेमाल नहीं किया, वर्ब इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इसम इंडिपेंडेंट होता है, फेल को कोई काम करने वाला चाहिए होता है. मिसाल के तौर पर मैं कहूं हमद, इसका मतलब है हमद, मैं एक नाउन बोल रही हूं. मैं कहूं मैं हमद करती हूं, अब इसका मतलब है हमद मेरी मोहताज हो गई. जब तक मैं हमद नहीं करूंगी जब तक हमद नहीं होगी. तो स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर इसम ला के ये बात वाजे कर दी, अल्लाह की हमद में परमानेंस है. अल्लाह की हमद तो हर वक्त है, चाहे मैं करूं या ना करूं. अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की तारीफ तो हर लम्हे है, चाहे मुझे याद रहे चाहे मैं गाफिल रहूं. फिर वो कहते हैं कि अल्लाह ने यहाँ पर हुक्म क्यों नहीं दिया. क्या कुरान में हुक्म आता है? फेले अमर कुरान में हुक्म भी आता है, कमांड भी आती है. अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया. स्कॉलर्स कहते हैं इसके लिए कि हुक्म इसलिए नहीं दिया कि हुक्म के अंदर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जब आप किसी को हुक्म दें, एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो आपकी बात माने, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है
کہ وہ آپ کی بات نہ مانے. تو اللہ کی شان کہ اللہ نے یہاں بہت ہی کنسائز لفظ استعمال کیا الحمد. آپ عربی پڑھتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے الحمد پراپر ناؤن ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک تعریف الحمد، دا حمد نہیں. الحمد کا مطلب یہاں پر ہے جتنی بھی طرح کی دنیا میں کسی کی تعریفیں ہو سکتی ہیں، کسی کے لیے جتنے بھی تعریف کے الفاظ ہو سکتے ہیں، شکر کے الفاظ ہو سکتے ہیں، وہ اس الحمد کے اندر ایمبیڈڈ ہیں، وہ اس الحمد میں چھپے ہوئے ہیں. یہ اس قرآن کے ایک لفظ کی خوبصورتی ہے جو میں نے آپ کو بالکل تھوڑی سی دکھائی ہے. ابھی میں اگر دکھانا شروع کروں اسی لفظ کی اور خوبصورتی تو 1 گھنٹہ اور گزر جائے گا اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارا اس کلام کے ساتھ وقت گزارنا جو ہے اس کو آسان بنا دے. اللہ ہمارے دل میں کریونگ پیدا کر دے کہ ہم اپنے اس اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیوں سے وقت نکالیں. پھر وہ کہتے ہیں اسکالرز، یہاں پر آیا الحمدللہ، ہم کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا. آگے آیا رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر یہ رب بھی جو ہے یہ اللہ کے بدل کے طور پر آیا ہے. ہم کہتے ہیں عربی میں یہ ساری وہی کنڈیشنز پوری کرتا ہے جو اللہ پوری کر رہا ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اللہ کا لفظ کیوں ڈالا؟ اگر یہ آتا الحمد رب العالمین تب بھی بات مکمل ہو جاتی، لیکن اللہ نے درمیان میں اللہ کا لفظ کیوں ڈالا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یاد رکھو اصل حمد، اصل شکر، اصل تعریف صرف اس کا ہے جو اللہ ہے. ورنہ اگر عیسائی سمجھتا کہ سب حمد جو ہے وہ رب کی ہے، اس کی نظر میں رب کون ہے، لارڈ کون ہے عیسائی کی شکل کی نالج میں؟ کرسچینٹی میں لارڈ کس کو کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں لارڈ وہ تو. اور اگر آپ کسی ہندو کا سوچیں تو ان کا خدا کون ہوتا ہے؟ وہ رب کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو اپنے بتوں کو رب کہتے ہیں، تو وہ اپنے بتوں کے لیے یہاں گنجائش نکال لیتے. اگر آپ کسی اور مذہب کا سوچیں، بدھسٹ کا سوچیں، وہ وہاں پر اپنے کسی گاڈ کو لے آتے. اللہ نے واضح کر دیا کون ہے رب العالمین؟ اللہ. اللہ ہے رب العالمین. اللہ کا لفظ کسی اور ہستی کے لیے دنیا میں کبھی استعمال نہیں ہوا. یہ ہے اس کلام کی خوبصورتی. اللہ ہے جو رب العالمین ہے. اور جب اللہ نے اپنے آپ کو رب کہا، رب ایسا لفظ ہے عربی زبان کا جس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آپ کو کسی زبان میں نہیں مل سکتی ایک لفظ کے اندر. رب کے لیے آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سمپل ماسٹر، لارڈ، یہی ترجمہ کرتے ہیں. بچوں کے ذہن میں تو لارڈ سے ایک ہی چیز آتی ہے، لارڈ آف دا رنگز. جو بچے بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں تو یہی آئے گا. لیکن لارڈ اس کا انکمپلیٹ ٹرانسلیشن ہے. رب کہتے ہیں عربی زبان میں هو المالک والقیم والمنعم والمربی. مالک ہے جو، هو المالک جو مالک ہے، آپ کا آقا ہے، جو آپ کا لارڈ ہے، جو آپ کا ماسٹر ہے. والمنعم جو آپ کو انعام دینے والا ہے، آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں وہ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے. اور کون ہے؟ والمربی آپ کو اور مجھے گرو کرنے والا ہے، کمال تک پہنچانے والا ہے. والقیم آپ کو اور مجھے قائم رکھنے والا ہے. ہماری اتنی زیادہ غلطیوں کے باوجود ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں. کبھی آسمان سے بجلی آ کر آپ پر اور مجھ پر گر جاتی ہے؟ نہیں. کوئی کلہاڑا آتا ہے دور سے ایکس اور آ کر میری اور آپ کی زبان کو چاپ کر دیتا ہے؟ نہیں ہوتا ایسا. اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، رب ہے. رب کے اندر مالک کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. اور جب اللہ نے اپنے آپ کو رب کہا، مالک کہا، ماسٹر کہا، تو ماسٹر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ غلام، سلیو. اگر اللہ رب ہے تو میں کون ہوں؟ میں سلیو ہوں، میں غلام ہوں، جس کے لیے بندے کے لیے لفظ آئے گا آگے عبد کا. آگے اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنی انٹروڈکشن کو کمپلیٹ نہیں کیا. اللہ نے کہا الرحمن نے رحیم. جیسے سورہ فاتحہ ایک روٹ ورڈ سے بنی ہے، ایسے ہی الرحمن نے رحیم ایک ہی روٹ ورڈ کے 2 الفاظ ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم. بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں. اسکالرز نے صفوں کے صفحے لکھے ہیں الرحمن الرحیم کی تفسیر کے اندر. آپ میں سے جس کو شوق ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کو جذبہ آئے پڑھنے کا وہ پڑھ سکتا ہے. اس وقت تو وقت نہیں ہے. اتنا سمجھ لیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کیا ہے؟ الرحمن الدنیا و رحیم الآخرہ. اللہ جو ہے وہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم بن کر ہمارے سامنے آئے گا.
رحمان کا مطلب ہوتا ہے ایکسیسولی لونگ، ایکسیسولی کیئرنگ، ایکسیسولی آپ کے ساتھ کنسیڈریٹ، جو آپ کا بہت خیال رکھے، جو آپ سے بہت محبت کرے، جو آپ کے ساتھ رحم کا جذبہ رکھے. یہ جو رحمان ہے اس کے اندر ٹیمپرری فیلنگز ہیں، یعنی میرے اور آپ کے آج کے معاملات، آج کی پریشانیوں کو سالو کرنے کے لیے اللہ رحمان کی شکل میں موجود ہوتا ہے، اور میرے اور آپ کے مستقبل کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ رحیم بن کر موجود رہتا ہے. مثال کے طور پر اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک چیز، ایک انسان کی کوالٹی اگر ہو، ضروری نہیں ہے وہ کوالٹی اس میں ہر وقت نظر آئے. مثال کے طور پر آپ کہتی ہیں میری امی بہت لونگ ہے، صحیح، آپ کہتی ہیں میری امی بہت لونگ ہے، آپ اپنی کسی فرینڈ کو بتا رہی ہیں، آپ کے سامنے سے امی آتی ہیں اور کہتی ہیں یہ کیسے بیٹھی ہو، ایسے بیٹھتے ہیں، سیدھا ہو کے بیٹھو. امی تو آپ کی لونگ تھی تو کیوں ڈانٹا آپ کو؟ امی لونگ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس وقت آپ امی کو لونگ پکاریں اس وقت بھی امی آپ کے ساتھ لونگ رہیں. آپ کہیں آپ کی ایک دوست بہت جنرس ہے، آپ کہیں بہت اللہ کی راہ میں پیسہ دیتی ہے، ضروری تو نہیں جس وقت آپ اس کی تعریف کر رہی ہیں اس وقت بھی وہ بہت جنروسٹی کا مظاہرہ کر رہی ہو، ضروری نہیں ہے. اللہ کو جب رحمان کہہ کر پکارا جاتا ہے، اللہ اپنی پورے شان رحیمی کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے موجود ہوتا ہے. تو آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ اس وقت ہم اللہ کو الرحمان کہہ رہے ہیں، اللہ اپنی شان رحیمی کے ساتھ اس وقت بھی ہمارے سامنے موجود ہے، ہم پر اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں. تو الرحمن جو ہے وہ دنیا میں آپ کی اور میری آج کی مشکلات اور مسائل کا حل کرنے والا ہے، اور رحیم جو ہے وہ آخرت میں سامنے آئے گا. سورہ احزاب میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ ایک چیز اور بتاتے ہیں رحیم کے متعلق کہ اللہ کی جو شان رحیمی ہے، جو رحمت اس کے اندر آتی ہے وہ مومنین کے لیے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل کر دیا. اسی ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے. آپ جانور کے ساتھ رحم دل ہوتے ہیں، جانور آپ کے ساتھ رحم دل ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے اوپر احسان کرتے ہیں. یہ اسی 1% رحم کا اثر ہے. باقی 99 حصے اللہ نے آخرت کے لیے ریزروڈ رکھے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو بہت زیادہ رحمان کہا تو ساتھ ساتھ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ اتنا رحیم ہے تو اللہ میرے گناہوں پر مجھے پکڑتا بھی نہیں ہے، میں غلطی کرتی ہوں، کوئی مجھے سزا بھی نہیں ملتی، بخار بھی نہیں آتا، پریشانی بھی نہیں آتی. اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ میں آسانی سے گناہ کر سکتی ہوں، اپنی مرضی کا لائف سٹائل اپنا سکتی ہوں. شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسے چاہوں جی ہوں. شاید میں نے اس سے یہ ڈرائیو کر لیا، نہیں. اگلی آیت میں ابھی اللہ کا انٹروڈکشن مکمل ہو رہا ہے. اللہ نے کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. ایک طرف ہے اللہ کا رحم، دوسری ایکسٹریم پر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم سوچیں ایک ایکسٹریم پر رحم ہے، دوسری ایکسٹریم پر کیا ہوگا؟ سزا. اور درمیان میں زیرو لیول پر کیا آئے گا؟ عدل. اللہ نے جب ایک طرف اپنے رحم کا ذکر کیا تھا تو دوسری ایکسٹریم پر جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی سزا کا ذکر نہیں کیا، اپنے عدل کا ذکر کیا. اللہ نے کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے اور پرفیکٹ عدل کرنے والا ہے. عدل کرنے والے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے. آپ کو اور مجھے اللہ کی سزا سے زیادہ اللہ کے عدل سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کا عدل شروع ہو گیا تو سمجھیں آپ کی اور میری پکڑ شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر دیا اپنی صفت کو، صفت رحیمی کو بیلنس کیا مالک یوم الدین کہہ کے. پھر آگے آیا، اللہ کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو گیا تو وہ انسان جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو اللہ کو رب العالمین مانتا ہے، جو مانتا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے اور ہاں ساتھ ساتھ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے ایک انسان 100 قتل کرنے کے بعد ایک ہی دفعہ پھانسی پر چڑھایا جائے، لیکن یہ اس کا عدل نہیں ہے. 100 لوگوں کو اس نے اگر مرڈر کیا ہے تو 100 مرتبہ ہی اس کو سزا ملنی چاہیے، جو دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے. دنیا کے فزیکل لاز اس کی اجازت نہیں دیتے. تو ایک جہان ایسا ہونا چاہیے جہاں بدلے کا پراپر بدلہ دے دیا جائے، ہر عمل کا پراپر جزا دے دی جائے. تو اللہ کا بندہ جب یہ بات مان لیتا ہے پھر اللہ سے وعدہ کرتا ہے. آپ اور میں جب نماز پڑھیں تو تھوڑا سا اس کا، یہ جو سب باتیں ہم کر رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا مفہوم ہمارے ذہن میں ضرور آنا چاہیے. اللہ کا بندہ دعا کیا کرتا ہے اور اللہ سے عہد کیا کرتا ہے؟ ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں.
مدد کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میں زندگی کیسے گزاروں، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کہاں بھیجوں، اپنے بچوں کو کیا کرنے کی اجازت دوں، کیا کرنے کی اجازت نہ دوں، اپنے شوہر کی میں کس حد تک بات مانتی رہوں کہ مجھ سے اللہ آپ ناراض نہ ہو، اپنے ماں باپ کا میں کتنا خیال رکھوں، شادی اپنے بچوں کی کہاں کروں، گھر کہاں بناؤں، آگے یہ کام کروں کہ نہ کروں، اس کام کے لیے قدم اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں۔ ایاک نستعین، اللہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور جب کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی مدد چاہیے تو کہا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس راستے پر چل کے میں آپ تک پہنچ سکوں۔ کوئی یہ دنیا میں فزیکل راستہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ راستہ ہوگا انبیاء کا راستہ، یہ راستہ ہوگا اسکالرز کا راستہ، یہ راستہ ہوگا رسولوں کا راستہ، یہ راستہ ہوگا صحابہ کا راستہ۔ اور پھر ساتھ ساتھ دعا مکمل کی کہ کون سا راستہ مجھے چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو آخر کی 2 آیات ہیں اس میں 3 طرح کے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں میجورٹی بس یہی 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کا راستہ کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، مجھے زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ چاہیے، ان لوگوں کا طریقہ جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی جن سے آپ راضی ہوئے، جو اپنے انجام سے راضی ہوئے اور جو آپ سے ملے تو آپ ان سے راضی ہوئے۔ یہ ہیں انبیاء، مسلمان، شہداء، صدیقین، نبیین، یہ سب وہ لوگ ہیں۔ اور کس کا راستہ نہیں چاہیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ 2 کیٹیگریز ہیں جن کا راستہ مجھے نہیں چاہیے۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم عبادت کیسے کریں، کتنی کریں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہماری مدد کیجیے، یہ صراط مستقیم دکھانے میں ہماری مدد کیجیے۔ دنیا میں 2 قومیں رہیں، 2 کیٹیگریز نہیں جن کے اندر بگاڑ رہا اور ان کے اندر علم اور عمل کے اندر بیلنس نہیں تھا۔ یہودی جو تھے وہ ہائیلی انٹلیکچوئل تھے، علم بہت تھا ان کے پاس، لیکن وہ اپنے اس علم کو عمل میں نہیں ڈھال سکے، اس لیے اللہ نے ان کو مغضوب کہا، مغضوب علیہم قوم۔ لیکن یہاں پر اللہ نے یہود کا نام کیوں نہیں لیا جبکہ قرآن میں تو یہودی کا لفظ آتا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہودی کا نام اس لیے نہیں لیا کہ تاکہ یہاں پر ایک کریکٹر سکیچ بنا دیا بس۔ بہت سے یہودی، بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو آج اسلام لا رہے ہیں، جو آج اسلام کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، ریورٹ ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہاں آپشن کھلا رکھا۔ لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ اشارہ انہی کی طرف ہے، المغضوب علیہم قوم وہ ہے جن کے پاس بہت علم تھا لیکن ان کا علم عمل میں کنورٹ نہیں ہوا، اور ضالین کون ہیں، وہ جن کے پاس عمل کرنے کے لیے تو بہت جذبہ تھا اور عمل کیا بھی لیکن بغیر علم کے عمل کیا، اور یہ ہیں عیسائی۔ ہائی ان اسپرچویلٹی، جو اسپرچویلٹی میں بہت ہائی رہے لیکن ان میں بھی بیلنس آؤٹ رہا۔ اب اللہ مجھے کون سا راستہ چاہیے، ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جو بیلنسڈ راستہ تھا، اور اسی بیلنسڈ راستے کو جو ہم نے اس دعا میں مانگا ہے، اللہ جواب میں سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ تم امت وسط ہو، تم درمیانی امت ہو، تمہیں علم بھی حاصل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ نے اور میں نے عمل نہیں کیا تو جیسے کھڑا ہوا پانی جو ہوتا ہے، اسٹیگننٹ واٹر جو ہوتا ہے، وہ بدبودار ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ بھی بدبودار ہو جاتا ہے، انسان کو شکوک اور شبہات کا، ڈاؤٹس کا شکار کر دیتا ہے، انسان کی مینٹیلٹی کو خراب کر دیتا ہے، انسان کی سوچ کرپٹ کر دیتا ہے، یا یوں کہیں کہ انسان کی ہارڈ ڈسک کرپٹ کر دیتا ہے۔ جیسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کرپٹ ہوتی ہے، ایسے میرے ہی آپ کی ہارڈ ڈسک بھی کرپٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کی اور میری ہارڈ ڈسک جو ہے وہ آپ کی اور میرے دلوں کے اندر بسنے والی آپ کی اور میری روح ہے۔ اگر اس روح کو اللہ کا کلام نہ ملا اور اس روح نے اس کلام کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہمارے جسم کو نہ دیکھا تو وہ روح کرپٹ ہو جائے گی، وہ روح اندھی ہو جائے گی، گونگی ہو جائے گی، بہری ہو جائے گی۔ تو یہ دعا اس طرح سے مکمل ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا اسلوب کہا جاتا ہے کہ ایک دعا کا اسلوب ہے، تاکہ بتا دیا جائے کہ جب بندہ دعا مانگے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد پھر وہ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھے۔